बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 18 दिसंबर और पाकिस्तान में बुध की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी से रखते हैं, जहां वो हो गया है जिसका चौधरी निजामुद्दीन को गुमान नहीं था। जी हां, बड़ी खबर है। आपको देंगे तो आप भी हैरान होंगे, क्योंकि पिछले एक साल नहीं बल्कि 2-2.5 साल से अमेरिका जो है वो चाहते ना चाहते, ओपनली सीक्रेटली जैसे भी आप कह लें, चौधरी निजामुद्दीन को मुकम्मल कवर जो है वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिलता हुआ नजर आ रहा था। कम से कम हमारा तज्जिया तो यही था, या हमें यही नजर आ रहा था। और कोई ऐसा गुनाह नहीं था चौधरी निजामुद्दीन का जिसके ऊपर अमेरिका अपने प्रोफेस्ड प्रिंसिपल्स के ऊपर आकर बोले। फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, रूल ऑफ लॉ हो, डेमोक्रेसी हो, ह्यूमन राइट्स हो, हर जगह पर अमेरिका पतली गली से कट मार जाता था और इग्नोर करता था। और दूसरी तरफ उसकी वजूहात भी आपको पता ही है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की जो एलिजिड इन्वॉल्वमेंट थी रिजीम चेंज के अंदर, और जिस तरीके से एलिजिडली बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पूरे के पूरे सिस्टम को सपोर्ट किया पाकिस्तान के अंदर, वो साफ सामने नजर आता था कि अमेरिका जो है वो कोई क्लियर स्टेटमेंट लेने को तैयार नहीं था या पोजीशन लेने को तैयार नहीं था। आज अमेरिका के अंदर वो हुआ है जो कम से कम पिछले 2 साल से नहीं हो पा रहा था, और चौधरी निजामुद्दीन को मुकम्मल भरोसा था कि ये अमेरिका के अंदर ये काम नहीं होगा। आज आखिरकार स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने, मतलब के स्टेट डिपार्टमेंट ने, मतलब के अमेरिकी रियासत ने, हुकूमत ने ऑफिशियली ये कह दिया है कि जो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन हैं उन पर उन्हें शदीद तशवीश है, और उनका ऑडिट होना चाहिए, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके अंदर जो धांधली हुई है वो सामने आनी चाहिए, इरेगुलरिटीज सामने आनी चाहिए, तमाम स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और दुरुस्त जमहूरी रवायात को कायम करना चाहिए। आप दुरुस्त सुन रहे हैं। स्टेटमेंट में लफाजी तो बहुत है, लेकिन मुख्तसर किस्सा ये है कि अब आखिरकार बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी 8 फरवरी 2024 के चौधरी निजामुद्दीन के इलेक्शन के डाके को तस्लीम कर लिया है। जो सफारती लैंग्वेज होती है वो ऐसी ही होती है, उसमें सीधा नहीं कहना होता कि ये चोर है और ये चोर नहीं है। अमेरिका पिछले एक साल से, इलेक्शन हुए चले 10 महीने हो गए, साल नहीं तो पिछले 10 महीने से बस जिग जैग कर रहा था, वाजे स्टेटमेंट नहीं ले रहा था इस सारे मुद्दे के ऊपर। सारी दुनिया को पता था, इवन यूरोपीय यूनियन भी वाजे इस पर स्टेटमेंट, क्योंकि यूरोपीय यूनियन अमेरिका की तरफ देखता है कि जो अमेरिका कहेगा वो हम कहेंगे। यूरोपीय यूनियन हमेशा यही सोचता है कि रब नेड़े या कसोन, मीन अल्लाह मियाँ करीब है या मुक्का। तो उनको लगता है मुक्का है, तो वो आराम से जो अमेरिका बहादुर कहता है वही यूरोपीय यूनियन कहती है। तो यूरोपीय यूनियन के पास रिपोर्ट तो थी, जो मुबस्सर आए थे उनके साथ जो हमारी प्राइवेट बातचीत हुई उसमें तो उन्होंने बताया था कि बहुत धांधली हुई है, और उन्होंने जो रिपोर्ट बना के दी थी वो भी यही थी कि बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। लेकिन वो रिपोर्ट उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को दे दी कि जी आप शाया करें अगर आपने करनी है तो। अब हुकूमत पाकिस्तान क्यों शाया करेगी? तो यूरोपीय यूनियन के जो मुबस्सर थे उन्होंने खुद रिपोर्ट जारी नहीं की थी, और उसकी वजह बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन थी। अब फिर चेंज क्या हुआ है? जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने खुलकर ऐसे बयानात दिए हैं जिनसे पता चलता है कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की एलिजिड इन्वॉल्वमेंट थी रजीम चेंज में, वो अब जारी नहीं रहेगी आगे। मतलब मैं बार बार जो आपको कहता हूं कि तहरीक इंसाफ की तो वाज़ेह पोजीशन है, हम किसी से बाहर से मदद नहीं मांग रहे। हम तो कह रहे हैं जो बाहर से ज्यादती की जा रही है, इन्वॉल्वमेंट की जा रही है, इंटरफेरेंस की जा रही है, उसको बंद किया जाए। मसलन आज जो स्टेटमेंट दी है स्टेट डिपार्टमेंट ने आखिरकार कि इलेक्शन धांधली ज़दा थे और उनके ऊपर गहरी तशवीश है, और उनके जो है वो आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए। ये अब कोई एहसान नहीं किया पाकिस्तान के ऊपर या इमरान खान के ऊपर या किसी पर। ये अमेरिका के अपने प्रोफेस्ड प्रिंसिपल्स हैं। रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इनके ऊपर अगर वो कोई पोजीशन लेते हैं तो ये किसी पर एहसान नहीं। हाँ, इसके खिलाफ जाकर किसी रजीम को मदद करते हैं तो वो ज्यादती है। तो आज जो बहुत भारी भरकम काम हुआ है वो ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने तो 20 तारीख के बाद आकर क्या करना है, 20 जनवरी के बाद वो सब देख लेंगे। देखा जाएगा कि वो कितना इंडिपेंडेंट स्टांस लेंगे, और जितना लेंगे वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन
یہ لوگ آپ کو اکثر پاکستان میں بتاتے تھے کہ وہ جی ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے بھی یہی کرنا ہے جو یہ کر رہے ہیں. آپ سب ان کی باتیں گیدڑ ببکیاں سنتے ہی تھے. اب ٹرمپ کو تو چھوڑ دیتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا. بائیڈن صاحب نے جاتے جاتے، ظاہر ہے پریشر ان کا ان ہاؤس ہے، ہمارا پریشر پاکستان سے ان پر کیا ہونا ہے. ان کے جو گھر کے اندر معاملات ہو گئے ہیں، مطلب جو سٹیٹمنٹس اب ایون ڈیموکریٹ ممبرز بھی دے رہے ہیں ان کی اپنی پارٹی کے، بائی پارٹیزن کہہ رہے ہیں اس معاملے کو، اور بھی ممبرز ابھی سٹیٹمنٹس دیں گے آنے والے دنوں میں. ان تمام حالات کے اندر اب بائیڈن ایڈمنسٹریشن مجبور ہو گئی ہے آخر کار چودھری نظام الدین سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنے. تو چودھری نظام الدین کو شدید نقصان پہنچا ہے. آج کا دن، آج کی تاریخ آپ نے نوٹ کر لینی ہے. 18 دسمبر کو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے واضح ڈپارچر کیا ہے، ڈسٹنس کیا ہے چودھری نظام الدین کے جو الیکشن چوری کرنے کے کالے کرتوت تھے. اور اب ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ دوسری دنیا کے ملک بھی بولنا شروع ہوں گے، کیونکہ وہ بہت سارے خاموش تھے، امریکہ بہادر کی وجہ سے خاموش تھے. میری کوئی پچھلے ہفتوں میں ایک امپورٹنٹ یورپین کنٹری کے میں یہی کہوں گا کہ اہم کیبنٹ ممبر سے ملاقات ہوئی. ملاقات کیونکہ آف دا ریکڈ تھی، ان کی خواہش تھی کہ ملاقات آف دی ریکڈ رہے، اس لیے ملاقات آف دی ریکڈ تھی. فورن پالیسی، فورن آفس سے ریلیٹڈ بہت ہی اہم شخصیت ایک یورپین ملک کی، ان کے ساتھ میری ون آن ون ملاقات ہوئی. بہت ڈیٹیلڈ ڈسکشن ہوئی جو کچھ پاکستان کے اندر ہوا. ان کو میں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ جو عمران خان کے ساتھ ظلم زیادتی، خواتین کے ساتھ ظلم زیادتی، جو رول آف لاء کے ساتھ ہوا، فریڈم آف سپیچ کے ساتھ ہوا، اور میں نے ان سے سوال پوچھا کہ یہ آپ کے پروفیسڈ پرنسپلز ہیں، آپ نے ہم پر کوئی احسان تو کرنا نہیں ہے. اور یقین کیجئے بالکل انہی الفاظ میں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی میں آپ کو بڑھا چڑھا کر یہاں پر سلطان رائی نہیں بن رہا اور وہاں بیگی بلی نہیں بن رہا تھا یا وائس ورسا، بالکل کلیئر ٹو دی پوائنٹ ان کے سامنے مدعا رکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ان سے تو کچھ ایسا لینا دینا نہیں تھا کہ میں خوف سے جی اور میری باچھیں کھل رہی ہوں اور میں کہوں کہ آپ جناب سرکار آپ مہربانی کریں. بڑی واضح ان کے سامنے بات رکھی کہ یہ آپ کے اپنے پروفیسڈ پرنسپلز ہیں، آپ کیوں نہیں بولتے؟ پاکستان میں اتنا ظلم ہو گیا، آپ کو خاموشی کیوں تاری ہے آپ پر؟ آپ ہماری مدد نہ کیجئے، لیکن آپ اس کے اوپر جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ تو دیجئے کہ یہ کام ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ کام ایسے ایسے ایسے. ہماری گورنمنٹ میں تو آپ بڑا بولتے تھے، آپ کے ایون سفرا جو ہے وہ خط تک لکھ دیا کرتے تھے. یوکرین کے معاملے پہ آپ نے خط لکھ دیا تھا جو سفارتی آداب کے بھی خلاف تھا. تو اس پر انہوں نے جو مجھے جواب دیا، وزیر محترم نے ایک اہم یورپین کنٹری کے، وہ بڑا حیرت انگیز تھا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم امریکہ بہادر کی جو انٹرنیشنل پالیسی ہے اس میں اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اسی کو دیکھ کر ہماری پالیسی بنے گی پاکستان میں. بڑا واضح، الفاظ آگے پیچھے میں کر سکتا ہوں لیکن بڑا واضح ان کا پرنسپل تھا کہ ہم جو ان کی اسیسمنٹ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس اسیسمنٹ کو لے کر ہم اپنی اسیسمنٹ مرتب کرتے ہیں. تو ہماری جو کرنٹ پوزیشن ہے وہ ہم لے چکے ہیں، جو بھی لے چکے ہیں، لیکن آپ کا آنا خوش آئند ہے. آپ نے ہمیں جو سب کچھ بتایا بہت مہربانی، ہمیں اس کا اندازہ ہو گیا ہے. ہم ایک اور میٹنگ کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اگلے 3 سے 4 مہینوں میں چیزیں کیسے بدلتی ہیں اور اس سے پھر ہماری کیلکولیشن بھی کیا بدلتی ہے. واضح ان کی طرف سے انڈر لائن جو پیغام تھا وہ یہی تھا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد دوبارہ دیکھیں گے کہ کیا معاملات ہوتے ہیں اور ہم نے اپنا رسپانس کیسے جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنا ہے، اسیس کرنا ہے اور پھر اس کی ایکسپریشن کرنی ہے. تو کہنے کی بات آپ سے یہ ہے کہ اب آپ کو اور ملک بھی بولتے ہوئے آہستہ آہستہ نظر آئیں گے. بڑا بریک تھرو ہے، بڑی ڈیولپمنٹ ہے، امریکہ کا ڈپارچر ہے چودھری صاحب کے پیچھے سے، اور اب آپ کو اور چیزیں بھی اس میں ہوتی نظر آئیں گی. اچھا جی، اگلی خبر پاکستان کے اندر سے رکھتے ہیں. خواجہ محمد آصف صاحب نے کہا ہے کہ امریکہ نے کچھ نہیں کرنا، جو کرنا ہے پاکستان نے کرنا ہے. وزیر دفاع ہیں پاکستان کے، وہ ایسی تیسی کوئی بات تو نہیں ہے نا. پاکستان ایک سوورن کنٹری ہے، انہوں نے کہا ہے پاکستان نے جو کرنا ہے خود کرنا ہے، امریکہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. ڈکٹیٹ کا ورڈ انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا جو کرنا ہے پاکستان نے کرنا ہے، امریکہ نے کچھ نہیں کرنا. مطلب کہ ادھر ہی ہونی ہے جو بات ہونی ہے، امریکہ ہمیں نہیں بتا سکتا ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن اب سے چند مہینے پہلے خواجہ صاحب کیا کہتے تھے، سنیں. اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے
کہ اس وقت تک امریکہ جو ہے ایک ایسی واحد طاقت ہے جو ہمارے لیے بہت سی معاشی مشکلات جو ہے کریٹ کر سکتی ہے. امریکہ جو ہے اگر جو ہے وہ چاہے تو اس وقت پاکستان کے لیے اتنی معاشی جو ہے ڈیفیکلٹیز کریٹ کر سکتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہم جو ہمارا آئل بل جو ہے ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہ رہیں. یہ سارے وینٹیلیٹر جو ہے نا یہ لگے ہوئے ہیں امریکہ کی مرضی سے لگے ہوئے ہیں. امریکہ چاہے تو یہ سارے کے سارے جو ہمیں جو اس وقت ڈرپس لگی ہوئی ہیں یا وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں سارے کے سارے آف ہو جاتے ہیں. ہینڈل کرنا ہے وہ پاکستانی خود فیصلہ کریں گے. سر آپ نے کہا تھا وہ امریکی جو ہے نا وہ فیصلہ نہیں کریں گے، یا افریقی یا امریکی یا برطانوی. سر وینٹیلیٹر کہہ چکے ہیں آپ کے امریکہ ہمارا. سن لیا آپ نے. تو خواجہ وینٹیلیٹر تب کہتے تھے کہ اگر وینٹیلیٹر اتر گیا تو کام بند. اب کہتے ہیں جو کرنا ہے ہم نے خود کرنا ہے. تو کوئی بات نہیں، چوہا کئی دفعہ ڈرم میں گر جاتا ہے، وہ نکل آئے، جو وہ باتیں کرتا ہے تھوڑی دیر اس کو رہنے دیتے ہیں. اس کے بعد آپ جب وہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے پھر اس سے پوچھتے ہیں. سب عمران خان تو نہیں جو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ سکیں. بہرحال چلیں، نقل کرنے کی کوشش تو یہ کرتے ہیں. ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں، اوپر سے کوشش نہیں کرتے. اب خواجہ محمد آصف صاحب جو ہیں وہ وہاں پر سب کو بتا رہے ہیں کہ جو کرنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے. حالانکہ چھوڑ دیں امریکہ، ہمیں تو 20 لوگ گارڈین نے پوری انفارمیشن دی تھی، پوری انفارمیشن کہ ہندوستان نے پاکستان میں آ کے 20 لوگوں کو قتل کیا. یہ گارڈین نے پوری بما ایڈریس، بما آل تفصیلات، ہر چیز. اور پھر راج ناتھ نے اوپنلی کہا تھا کہ ہاں ہم نے کیا اور آئندہ بھی کریں گے اور گھر میں گھس کر ماریں گے. اور اس کے بعد عامر سرفراز تانبا کو گھر میں گھس کر 2 لوگوں نے قتل کر دیا تھا. اس پر ہمارے وزیر دفاع نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو کرنا ہے اب پاکستان نے کرنا ہے، بلکہ پکوڑوں سے ریلیٹڈ ایک ٹویٹ کیا تھا عین اسی دن یا اس کے آگے پیچھے کہ ایک پکوڑا کتنے گرام کا ہوتا ہے اور اس میں کتنا تیل پڑتا ہے. تو یہ ان کی ٹوٹل اوقات ہے. لیکن اب ظاہر ہے یہ پوزیشن اور لے رہے ہیں. بہرحال جی، کل سے پرسوں سے جب سے رچرڈ گرینل کا ٹویٹ ہوا ہے اس کے بعد سے ہم جنس پرست جو ہیں وہ مصیبت میں آ گئے. پوری نون لیگ جو ہے وہ دم پر کھڑی ہو گئی ہے اور ہم جنس پرستوں کے خلاف ایک پورے کا پورا انہوں نے معاملہ گرم کر دیا ہے. مطلب کہ فتوے لگنا شروع ہو گئے. ان کو جو ہے بیچاروں کے اوپر جو معاملات ہیں وہ تنگ کرنا شروع کر دیے. اب پاکستان میں بھی ظاہر ہے ہم جنس پرست ہیں جو خواجہ سرا ہیں یا جو بھی آپ نے کہنا ہے. میں تو اس پورے کے پورے ٹاپک کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن بہرحال نون لیگ نے فتوے، قرآنی آیات، علماء سے مطالبہ، مطلب کہ اب انہوں نے رچرڈ کے اوپر بھی، رچرڈ گرینل کے اوپر بھی، وہ مسلمان نہیں ہے لیکن اسلام کا پورا نفاذ اس کے اوپر اب کرنا ہے. اس لیے اب اور دوسرا ساتھ ساتھ یہودی جو ٹولہ، یہودی نیٹ ورک، یہودی سازش، اس کا بیانیہ بھی دوبارہ سے گرم کر دیا نون لیگ نے. اب نون لیگ کو بھول جاتا ہے کہ یہودی ایجنٹ کہنا تو آسان ہے، لیکن پھر مولانا اجمل قادری نے اپنی زبان سے ٹیلی ویژن پر آ کر بتایا تھا کہ انہیں نواز شریف نے خود اسرائیل بھیجا تھا. اور ظاہر ہے مذاکرات کرنے اور معاملات کو ٹھیک کرنے اور آگے بڑھانے. پرانی بات ہو رہی ہے یہ، جب پہلے نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اجمل قادری صاحب کو اسرائیل بھیجا تھا. مولانا اجمل قادری ٹیلی ویژن پر بتا چکے ہیں. اس کے بعد مریم بی بی نے ایک اپنے ہی والد کے بارے میں ٹویٹ ایک فورن صحافی نے کیا تھا، وہ آئی تھنک نوری تھا نام ان کا. انہوں نے وہ ٹویٹ کیا تھا جس میں کہا تھا کہ پاکستان کے ایک ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہیں وہ اسرائیل کے لیے کام کر رہے ہیں. اور مریم نے بڑے شوق سے اسے ری ٹویٹ کیا یہ سوچ کے کہ یہ عمران خان کے بارے میں. انہوں نے دوبارہ صحافی نے کہہ دیا کہ یہ نواز شریف کے بارے میں میرا ٹویٹ تھا. پھر مریم نے اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کیا. لیکن کوئی بات نہیں، باجی اکثر برے کام پہلے کرتی ہیں پھر انہیں کریکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. نالائق ہیں تھوڑی سی، کوئی مسئلہ نہیں، پڑھی لکھی نہیں ہے زیادہ، کوشش بھی نہیں کرتی. بس انہیں یہی لگتا ہے کہ فیشن کرنے سے، اچھے اچھے کپڑے پہننے سے بندہ پڑھا لکھا لگتا ہے، تو وہ اسی سمت جو ہے وہ چل پڑی ہیں. تو ایک گرم ہے جی بیانیہ پورے کا پورا نون لیگ کا اس ٹائم مذہب پر، یہودی ایجنٹ پر، خواجہ سراؤں پر، اس ٹائم جو ہے وہ ملکی سلامتی کا مسئلہ جو بنا دیا. اچھا جی، آگے اگلی خبر جو آپ کو دیں گے، انہوں نے بندہ بڑا زبردست ڈھونڈا ہے جی، عمر چیمہ صاحب. عمر چیمہ صاحب کو انہوں نے ڈھونڈا ہے سمجھانے کے لیے رچرڈ گرینل کو پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بہاف پر. عمر چیمہ صاحب کو، اب عمر چیمہ صاحب کون ہے؟ عمر چیمہ صاحب کے ساتھ ایک تو میں پورے دل سے، بغیر کسی منافقت کے، پورے دل سے ساتھ کھڑا ہوں.
بغیر اللہ کو حاضر ناظر جان کے. اور وہ کون سی جگہ ہے؟ جب ان کو اٹھایا گیا تھا اور ان پر پولیس نے پولیس کہہ دیا ISI نے ٹارچر کیا تھا. ان کو اٹھایا گیا تھا، اغوا کیا گیا تھا. یاد کیجیے ان کے بال سارے کے سارے جو ہیں وہ شیو کر دیے گئے تھے، سر کے آئی بروز. ان پر شدید تشدد کیا گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ISI نے اٹھایا ہے. اور ان پر وہ جو تشدد ہے اس وقت شاید جب اٹھایا گیا ہو تو میں اتنی بھرپور آواز میں نہ بولا ہوں، میں ملک کے اندر بھی نہیں ہوتا تھا. تو بہرحال میں آج بھرپور آواز سے، اور پچھلے کئی سالوں سے میں اس کے اوپر بھرپور آواز سے عمر چیمہ صاحب کے یہ جو ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ تھا اس پر بغیر کسی اف اینڈ بٹ کے ان کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن ایک بڑی حیرانی کا کام ہے، میں نے واحد بندہ دیکھا ہے پوری دنیا میں، اور بھی ہو سکتے ہیں اس طرح کے اس کیفیت کے لوگ، لیکن یہ صاحب میں نے پہلی دفعہ دیکھے. ان پر خود تشدد ہوا، ISI نے ان کو اٹھایا بقول ان پر تشدد کیا، اور ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے پھر مجھے ایک بہت ہی مستند صحافی ہیں جنہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ میں کوئی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ ہوئی تھی، کوئی ان کے اس کے اوپر رپورٹ، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی بھی کی گئی اس سارے پروسیس کے اندر. اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا میں اپنی یہ داستان جو انٹرنیشنل جرنلسٹک آرگنائزیشنز تھی ان کو بھی بتائیں. ان سب نے ان کے ساتھ یکجہتی کی، ان کو ایوارڈز دیے، ان کو ریکگنائز کیا. اس سب میں ان کا سپورٹر ہوں. بالکل جس کے ساتھ بھی ریاستی ادارے تشدد کی زبان استعمال کریں، دھمکیاں دیں، ہاتھ اٹھائیں، وہ کوئی بھی ہو، آپ کا مخالف ہو یا آپ کے ساتھ ہو. یہی میرا پھڈا ہے پاکستان کے جھوٹے فیک لبرلز کے ساتھ، کہ آپ کے پسند کا بندہ ہے اس پر تشدد ہوا ہے تو وہ وکٹم ہے، آپ کے پسند کا بندہ نہیں اس پر تشدد ہوا ہے تو وہ وکٹم نہیں. تو عمر چیمہ صاحب کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بغیر کسی منافقت کے میں پوری طرح سے کھڑا ہوں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اگلی بات جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ میں تو حیران ہوتا ہوں، آپ بھی ہوں گے. یا تو ان کو کوئی دماغی طور پر کچھ ہو گیا ہے، کیونکہ سین مائنڈ ایسا نہیں کر سکتا. اب جس کے ساتھ بھی ISI یا ریاستی ادارے تشدد کرتے ہیں یہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. مثلا میرا اس نے کئی دفعہ مذاق اڑایا ٹویٹر کے اوپر کہ وہ تمہیں پتہ ہے جب تمہیں مار پڑی تھی پھر تم ٹھیک رہے تھے. ابھی مار پڑی تھی تو اب کیا ٹھیک رہنا تھا اس میں سے؟ جب میرے بھائی آپ کو پڑی یا کسی اور کو پڑی تو کیا اس میں ٹھیک رہنا ہے؟ مطلب آپ کی میں یہاں تصویریں دکھاؤں کہ آپ کو مار پڑی تھی تو یہ میری بے شرمی ہوگی نا. میں آپ کا مذاق اڑاؤں تو یہ میری آپ کا اس میں کیا جائے گا؟ آپ تو وکٹم تھے. آپ نے تو اپنی صحافت کی، اس پر اگر آپ نے جہاں جھوٹی صحافت کی، آپ شاید پاکستان کے واحد صحافی ہیں جنہیں شاید مجھے نہیں پتا اور بھی ہوں، لیکن آپ کا تو پتا ہے کہ شاید 10 لاکھ روپے جھوٹ بولنے پر عدالت نے آپ کو جرمانہ کیا تھا. تو آپ سرٹیفائیڈ ایک قسم کا جھوٹ بولنے والے، رپورٹڈلی جو سوشل میڈیا کہتا ہے، میں نے تو اس عدالت میں نہیں بیٹھا ہوا تھا، جو سامنے آتی ہیں باتیں ساری، جن کو آپ نے کبھی میرے سامنے کم از کم میری نظر میں نہیں ہے کہ ڈینائی کیا ہو کوئی ٹویٹ ایسا کہ آپ کو 10 لاکھ کا جرمانہ نہیں ہوا تھا. تو آپ کے خلاف وہ کیس کرتے نا، آپ کو مارا، آپ کو تشدد کیوں کیا؟ اور اگر آپ پہ تشدد کیا تو آپ مجھے جتنے مرضی سیاسی طور پر، صحافتی طور پر برے لگ سکتے ہوں، میرا ضمیر کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ میں آپ کا مذاق اڑاؤں؟ لیکن آپ میرا ہی نہیں، باقی بھی جو بھی آپ کے قابو آتا ہے، تو یا تو آپ سیڈسٹ ہو گئے ہیں یا آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ یہ کیا کریں. بہرحال اب ان کو جناب یہ ٹاسک کیا گیا ہے کہ آپ سمجھائیں، تو انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے. وہی انہوں نے یہودی لابی کا ورڈ یا وہ نہیں کہا انہوں نے، یا کوئی اور ایسے الفاظ نہیں استعمال کیے، لیکن انہوں نے طالبان لابی کے ساتھ عمران خان کو جوڑا ہے. یہ دوسری طرف یہی ہے نا، پاکستان کے مولویوں کے سامنے عمران خان یہودی ہے، رچرڈ گرینل اور دوسروں کے سامنے عمران خان طالبان خان ہے، ایکسٹریمسٹ مسلمان ہے، اللہ اکبر کہہ کے آپ کے اوپر جناب دھاوا بول دے گا. تو یہ منجن بیچتے ہیں، جہاں پر جو بکتا ہے وہ بیچتے ہیں. تو اب عمر چیمہ صاحب کے ذمہ یہ معاملہ لگا ہے کہ آپ نے رچرڈ گرینل کو بتانا ہے کہ عمران خان تو بڑا سخت مسلمان ہے اور وہ تو بڑا ہی خطرناک ہے، تو آپ اس کے قریب نہ لگیں. تو چودھری صاحب اگر گل عمر چیمے تے آ گئی ہے تو میرا خیال پھر صلح ہی کر لو. یہاں سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.